अस्सलाम वालेकुम शहराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल और जहांज़ेब अब्बासी। आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने सहाफ़ियों से मुलाकात भी की और मौका जो था वो ये प्रेस एसोसिएशन की जो नौ मुंतखब बॉडी है उसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब का। इस तकरीब के में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुई है सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के जज साहिबान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस हवाले से बड़ी अहम बातें की हैं और भी इसके अलावा बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। और वो इजलास या वो उस तकरीब की जो हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं, माहौल कैसा था। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल भी इस तकरीब में मौजूद थे। और जो सिविलियन का कोर्ट मार्शल है इसमें अब जो एप्लीकेंट साइड जो शुरू में जिनके हक में फ़ैसला आया था उनकी जानिब से अब दलाइल जो हैं वो जारी हैं। अहमद हुसैन ख्वाजा उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और खुशखबरी यहाँ पे उनके लिए ये है कि 20,000 का जुर्माना जो फ्रिवलेस दरख्वास्त दाखिल करने पर चीफ जस्टिस को हुआ था वो आज अदालत ने वापस ले लिया है। और उसके बाद सलमान अकरम राजा अपने दलाइल का आगाज़ कर चुके हैं। तो आज नाज़िर साहब क्या माहौल था तकरीब हल्फ बर्दारी का, और फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बातचीत की, बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे। शुक्रिया क़य्यूम साहब। आज बहुत फ्रैंक था, फ्री माहौल था और मतलब हंसी मजाक ही था, बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला ने प्रोटेस्ट किया था आर्टिकल 200 के तहत जो 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसको कहा कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमें खुश होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा था इट इज़ अ मैटर टू बी रिजॉइस। हाँ, उन्हें वो कहते कि ये आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र हुई है। बेसिकली उन्होंने कहा कि हमें ना इसको दो नज़र से देखना चाहिए। एक तो है ट्रांसफ़र और दूसरा है सीनियरिटी। जो ट्रांसफ़र है वो एक खुश आइंद है और ये फ्यूचर में जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, दूर दूर के जो इलाके हैं, ये उनका हक है कि वो इस्लामाबाद में भी आएँ। और फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ये एक सफ़ेद मार्बल की बिल्डिंग नहीं है, ये सिंबल है फेडरेशन यूनिट्स की इंटीग्रिटी की, और ये इसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। तो उसी प्रिंसिपल के तहत मैंने उसको अप्रूव किया था। उन्होंने रीज़न बताई कि मैंने हाई कोर्ट के आज उन्होंने बेसिकली ये रीज़न बताई थी कि मैंने ये क्यों अप्रूव किया था कि आप लाहौर से और सिंध से और बलूचिस्तान से जज को ट्रांसफ़र करें। तो और एक और बड़े इंटरेस्टिंग जो बात थी, उन्होंने एक और बात भी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था, मैं उसको एकदम वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये जो लेटर राइटिंग कंपटीशन चल रहा है ना, कभी सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखा जाता है तो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेटर, उन्होंने कहा ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं जजेस से मिलूँगा, मैं उनको समझाऊँगा। उन्होंने अंग्रेज़ी में लफ्ज़ किया आई विल काम डैम डाउन, यानी कि उनको मैं ठंडा करूँगा। वो बहुत जल्द पैनिक हो जाते हैं, तो वो सब माहौल ठीक हो जाएगा और मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा। सोशल मीडिया ना देखा करें वो। हाँ। अच्छा, तो ये तो चीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल जो आइन के आर्टिकल 200 है उसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक फेडरेटिंग यूनिट की इकाई फेडरेटिंग यूनिट है और इसमें चारों वफाकी इकाइयों से जज साहिबान आने चाहिए। ये खुश आइंद बात है। और सीनियरिटी के हवाले से वो फिर किसी सवाल के जवाब में क्या कह दिया उन्होंने? सीनियरिटी के जवाब में तो उन्होंने कहा था कि ये जब मामला हमारे सामने आएगा तो फिर जो है वो इसको देखेंगे। लेकिन सिद्दीकी साहब, दो इवेंट्स मेरे ख्याल में इस पूरी तकरीब के बहुत अहम थे। एक तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो अपना व्यू दिया था आर्टिकल 200 के तहत, जो अपनी राय दी, वो नोट वो लेके आए थे जो उन्होंने भिजवाया था। उस नोट को उन्होंने पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक्ट है उसका सेक्शन 3 जो है उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये तमाम सूबों की नुमाइंदगी जो है वो इसमें उसकी झलक नज़र आएगी। और फिर आर्टिकल 200 के इसमें ट्रांसफ़र का जो है ये पूरा मेकनिज़म दिया हुआ है।
دوسرا یہ ہوا کہ وہ ایک صحافی ہیں ہمارے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی، ان پہ نظر پڑی. انہوں نے کہا آپ بہت خطرناک آدمی ہیں. اچھا. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا یار آپ نے میرے چیمبر کی جو بات ہے وہ بڑی، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کانفیڈینشیل بات، وہ بھی آپ نے جناب کر دی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر سے ہی پتہ لگا ہوگا. تو پھر وہ آخر تک وہ یہ کہتے رہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرا چیمبر جہاں سے حدود شروع ہو رہی ہے نا، میں اس کے آگے ایک شیشے کا گلاس لگا لوں. شیشے کا مشورہ ناصر صاحب نے میں نے دیا. ناصر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے ناصر؟ وہ میں کہتا ہوں یہاں دیوار لگا دوں. تو انہوں نے کہا کہ قیوم صاحب نے کہ آپ تو ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں. میں نے کہا سر اگر ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہیں پھر شیشے کا گلاس لگا دیں تاکہ نظر تو آئے. تو وہ صدیقی صاحب وہ کیا خبر کیا تھی اور وہ تھا کیا؟ وہ چیف جسٹس صاحب کس سے مخاطب تھے، ذرا یہ تو بتائیں. یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو ناصر صاحب چیمبر جانتے میں ہیں. جو لوگ ججز ملنے آئے تھے اس حوالے سے انہوں نے کھل کے تو بات نہیں کی، لیکن بات وہیں جاری تھی کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میرے چیمبر میں 2 ججز آئے ہوئے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج آئے تھے نا، تو اور ان سے اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی. صحافی ہیں وہ قیوم صدیقی صاحب. تو اصل میں وہ اس کی انہوں نے خبر دی، تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتہ لگ گئی؟ تو وہ اس نہیں، کے وہ اوپر ہوا یہ تھا نا کہ میں تھوڑا سب تقریب ہو چکی بھی تھی، تقریباً اختتام ہی تھا جب میں لیٹ پہنچا ہوں. ہو چکا تھا. ہاں، جب میں لیٹ پہنچا ہوں جی تو میں جیسے ہی پہنچا ہوں تو انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ یہ بتاؤ مجھے کیسے دی. اچھا آج ویسے ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی، چیف جسٹس صاحب نے خود اوتھ نہیں لیا پاس کا پریس ایسوسیشن آف دی سپریم کورٹ کا. انہوں نے کہا یہ میں پریسیڈنٹس نہیں بنانا چاہتا ورنہ کل بار والے میرے سے ایکسپیکٹ کریں گے. لیکن میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اوتھ ہیں، لیکن آپ کے سوالوں کا جواب وہ نہیں دیں گے، وہ میں ہی دوں گا. اچھا، اس کی ایک بہت اہم ریزن جو مجھے لگتی ہے، اور یہ بہت اچھا کام چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا کہ جسٹس جمال صاحب کو پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے کمنٹ نہیں کرنا. اس کی وجہ جو مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 200 سے ریلیٹڈ اگر کوئی کیس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے آئینی بینچ میں آئے گا، اور جسٹس جمال صاحب آئینی بینچ کا حصہ ہیں، تو وہ پہلے ہی اگر کمنٹ کر دیں گے تو پھر کون چیلنج کرے گا سینیورٹی کو؟ نہیں، جیسے وہ باتیں شاتیں تو بڑی ہو رہی تھی نا جی، تو اب جو خط لکھنے والے ہیں وہ تو شاید نہیں اس پہ چیلنج کریں گے، باہر ہو سکتا ہے چیلنج کر دیں آرٹیکل 184(3) کے تحت. میرے خیال میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے بات مانی ہے آج کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بہت کام کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ دیکھیں وہ اپنے بھی کیسز کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دوسرے کیسز بھی کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ برا نہ مانیے گا، چھٹیوں کا معاملے پہ کچھ ججز پہ زیادہ بوجھ آ جاتا ہے، اور میرے جج تو اس طرح کولیپس ہو جائیں گے. مجھے آج یہ ہوا تھا کہ 8 مزید جج صاحبان کے لیے تقرری کرنا. بات سوال یہ ہوا تھا کہ آپ 8 ججز لے کے آ رہے ہیں، ابھی 26 امینڈمنٹ پینڈنگ ہے یہ وہ. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 8 ججز چاہیے، اور ہر جج انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور ہر جب ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ مطلب وہ جج ہوتا ہے، وہ مطلب اس کے اوپر اس کی کریڈینشلز پہ کوشچن نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ آج میں نے 40 کیسز سنے ہیں اور دوسرے بینچز کے سامنے 30 کیس لگے ہوئے ہیں، تو یہ پینڈنسی بھی ہم نے ہی ختم کرنی ہے. جیسے منصور صاحب کی کورٹ میں بھی آج 30 کیسز لگے ہوئے تھے. سنا ہے کہ آج وہ 30 کیسز تھے، اور وہ سننے میں آیا کہ بریک تک وہ اٹھے نہیں تھے، جو 11 بجے. مشکل میں ڈال دیا انہوں نے. لیکن ایک چیز اور بھی بہت اہم اس ایونٹ میں ہم نے جو دیکھی ہے، اس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کی جو گفتگو سے جو میں سمجھا ہوں، وہ شاید اب دیگر ججز سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. انہوں نے کہا تو ہے کہ 2 چیزیں ہیں، کہ ایک تو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اجلاس کے اندر، اور آج انہوں نے ایک جو بڑی خبر دی ہے وہ یہ ہے، میرے خیال میں جو بہت بڑی خبر ہے جوڈیشری کے حوالے سے، کہ ناصر صاحب جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اس میں شفٹس کرنے لگے ہیں وہ کہ ڈبل کام کرنے کے لیے، کیونکہ 24 لاکھ کے قریب مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ ہے پوری جوڈیشری کے اندر، کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اس میں یہ تجویز ہے کہ صبح کے وقت بھی عدالت لگے اور پھر شام کو بھی عدالت لگے. مجھے یاد ہے فاروق نائک صاحب جب تھے، ان کا بھی ایک موقف تھا جب وہ لا منسٹر تھے، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران میں، تو ان سے میں نے بات ہوئی تھی ایز اے لا منسٹر، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ٹرائلز کمپلیٹ نہیں ہوتے، فیصلے نہیں ہوتے،
بہت زیادہ کام جو ہے لنڈن میں ججز پہ بوجھ ہے. لنڈن میں تو اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے ہم نے رائے لی تو 83% جو جوڈیشل آفیسرز ہیں 623 ان میں سے 83% نے اس سے اتفاق کیا ہے جبکہ 17 نے انکار کیا ہے. لیکن ابھی یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اجلاس میں یہ بات طے ہونی ہے, منظوری ہونی اس ہے. میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ان کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے گا, ان کی سیلری بھی بڑھائی جائے گی. مجھے نہیں معلوم ڈبل ہوگی یا ٹرپل ہوگی, لیکن انہوں نے کہا بھی میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا, لیکن ہم یہ کنسیڈر کریں کہ ان کی سیلری بھی تاکہ وہ کمپنسیٹ ہوں. اور دیکھیں آپ کو بھی لنڈن میں جو سورش ہوئی تھی تو انہوں نے دن رات ڈیسائیڈ کر کے معاملہ نپٹا دیا تھا. تو اگر یہ دن رات بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں صاحب سپریم کورٹ کو بھی دن رات بیٹھ جانا چاہیے. ان کی بھی 30 لاکھ روپے ایک جج دی تنخواہ ہو گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم تو بعد. جی بالکل بیٹھنا چاہیے, اور یہ شام کو بھی ججز کو بیٹھنا چاہیے. جو لیکن ہماری 2 شفٹیں ہونی چاہیے, ساڑھی 7 کوئی اور ہو. کیونکہ ہمیں جو ہے وہ بقول جسٹس مسرت علی صاحبہ کہ ہم پرانی تنخواہ پہ ہی کام کر رہے ہیں. آج ایک انٹرسٹنگ میں واقعہ سنا, وہ اب اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ جب ہیئرنگ ہو رہی تھی نا ملٹری کورٹ کی, تو آپ کو یاد ہے کہ خواجہ احمد حسین صاحب پہ 20,000 روپے کا جرمانہ لگ گیا تھا, یعنی جسٹس جواد خواجہ صاحب کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جب انہوں نے کمپلیٹ کی نا, کلوز کیا اپنا کیس, تو انہوں نے کہا کہ ایک میٹر جسٹس جمال خان مندرخیل صاحب نے کہا تھا آپ کا ایک ہی پینڈنگ رہ گیا ہے معاملہ, آپ نے کچھ ڈیوز دینے. تو اس پہ پھر اس نے کہا جی میں نے ریویو فائل کی ہوئی ہے تو میری کیوں نہ ہم اس کو ڈبل کر دیں. تو جسٹس مسرت علی صاحبہ نے نا وہ آپس میں ججز نے کنسلٹ کیا نا کہ کیا کریں اس ریویو کا, کیونکہ خواجہ احمد حسین صاحب نے کہا تھا آپ فیبرری کے آخر میں سن لیں, اس کے درمیان میں مت سنیں. تو اس پہ ججز نے آپس میں کنسلٹ کیا نا, تو پھر جسٹس مظہر صاحب نے کہا کہ یہ مسرت ہلالی صاحبہ کہہ رہی ہیں اس کو ڈبل کریں. تو لیکن یہ لائٹر نوٹ میں ہے. بہرحال اس بعد میں انہوں نے اس کو ریکال کر لیا. اور اس میں وہ ریکال اس وجہ سے ہوا کہ خواجہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی کوئی سوال ہوا تھا چیف جسٹس پاکستان سے, یہ اس کے اوپر ہم آتے ہیں کیا ہوا اس پہ چیف جسٹس ظہیر فدی صاحب نے کہا ہے کہ جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, اس میں جو ہمارا ایجنڈا نمبر 1 ہے ٹاپ کے اوپر, پہلا ایجنڈا وہ لاپتہ افراد سے متعلق ہے, اور ہم اس کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن میں جو ریٹائرڈ ججز کو لگایا جاتا تھا, تو اب کی بار چیف جسٹس ظہیر فدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اب ان کا ٹینیور جو ختم ہو رہا ہے ریٹائرڈ ججز کا, ان کو دوبارہ کنٹینیو نہیں کر رہے, بلکہ ان کی جگہ پہ اب ہم جو وکلاء حضرات ہیں ان کو اس معاملے میں جو ہے وہ اب اپوائنٹ کرنے جا رہی ہے. پنجاب کے لیے انہوں نے نام خواجہ حارث صاحب کا لیا, سندھ کے لیے انہوں نے نام مخدوم علی خان صاحب کا لیا, اسلام آباد کی حد تک انہوں نے کہا کہ منیر پاچا صاحب کا نام ہے, لیکن ابھی ہم نے ان سے بات نہیں کی. تو اس طرح سے وفاق سمیت 4 صوبے سے اب کے بعد وکلاء جو ہیں وہ لیے جائیں گے. تو اس سے ایک چیز تو نیشنل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے لیے ہے. اچھا میرے خیال میں یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن, اچھا لا اینڈ جسٹس, جی لا اینڈ جسٹس کمیشن کے لیے جی وہ اس کے اوپر یہ اب وکلاء کو لیا جائے گا. تو ایک آئیڈیا تو ہے چیف جسٹس ظہیر فدی صاحب کے ذہن میں کہ کس طرح سے پینڈنگ کیسز کو کم کیا جائے. آج انہوں نے خود اپنی مثال دی, انہوں نے کہا کہ 40 کیسز میری کورٹ میں لگے ہوئے تھے, ہر بینچ میں 30 کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر رہا ہوں. تو اب وہ جو 10:30 بجے چھٹی کرنے والا مسئلہ ہے, میرے خیال میں وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. اچھا چلیں ویسے دیکھتے میرے ہیں. خیال میں ایک خوش اور بات بھی تھی. ہاں جی, یہ چیف جسٹس کی زبانی آپ کہہ رہے ہیں. ہاں, ایک انہوں نے خوش آئند بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ کہا نا کہ مجھے ایک ایکسکرجن ٹرپ آیا تھا ساؤتھ افریقہ کا, تو اس پہ انہوں نے مجھ سے مانگے تھے کہ 3 سپریم کورٹ سے دے دیں, باقی ہائی کورٹ سے دے دیں. تو میں نے کہا نہیں, 1 سپریم کورٹ سے جائے گا, 2 ہائی کورٹ سے جائیں گے, اور 8 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے جائیں گے. تو انہوں نے کہا میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو ججز کو انکریج کرے. اور دوسری جو ایک اور بات آئی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب والا ایشو نہیں تھا جو جوریسڈکشن والا, اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اگر 57,000 میرے پاس کیسز پینڈنگ ہیں, اگر میں کیس نہیں سنوں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میرے سامنے جب بھی یہ معاملہ آئے گا میں نہیں یہ معاملہ سنوں گا.
یہ انہوں نے کہا کہ یہ کہا انہوں نے. ہاں لیکن آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کو کنٹمپٹ کا نوٹس ملا ہے یا نہیں؟ ہاں کنٹمپٹ والی بات ہم نے نہیں پوچھ سکے کیونکہ وہ بہت جلدی اٹھ گئے تھے. نہیں اس کی وجہ ہے کہ آپ جیسے ہی آئے نا اس کے بعد وہ کھڑے ہی ہو گئے, انہوں نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ مجھے دیکھ کے انہوں نے کہا آپ یہ جو لوور جوڈیشری کو جو ہے یہ ہماری ماتحت عدلیہ ہے, یہ بہت نامسائق حالات میں کام کر رہے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ان کو زیادہ اس کی حوصلہ پھر افزائی کر رہے آج ہیں. میں ویسے جرنلسٹ کے ساتھ بڑا میں نے دیکھا بڑی کھل کے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے بڑے ایکسائٹیڈ بھی لگ رہے تھے بہت ساری چیزوں کے اندر. انہوں نے کہا آپ کے اور جو بھی پھر آپ نے مسائل دیکھا ہیں, کہ وہ ہمارے برار استوری صاحب ہیں, انہوں نے وہ گلگت کی جو چترالی ٹوپی ہے وہ پہلے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے انہوں نے تصویر اتروائی, پھر وہ کہنے لگے اسی ٹوپی سے جمال صاحب آپ بھی اتروائیں, پھر جمال صاحب نے بھی وہ اس پہ تصویر بنوائی اپنی ان کے ساتھ. وہ تحفہ ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے یہ بھی ایشورنس دی ہے کہ آپ کے جمال صاحب کو دیکھے چلے گئے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں جرنلسٹوں کے جو سپریم کورٹ میں جاب کرتے ہیں, کیونکہ ایک ججمنٹ بھی ہے جس میں یہ کہا گیا پارٹ اینڈ پارسل ہے. آپ کو یاد ہوگا شاید آپ ہی کی ججمنٹ تھی, ایک ججمنٹ میں یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ 24 گھنٹے کے اندر حل ہوگا, اور اگر نہ ہو سکا تو اس کی کوئی ریزن ہوگی, لیکن ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ ضرور کر دیں گے. ہاں ٹھیک ہو گیا. پھر ناصر صاحب نے کل ایک اہم شخصیت سے ملاقات بھی کر لی, کہ وقت بھی لے لیا ہے, تو وہ اب آ جائیں جناب, جو کورٹ مارشل ہے سویلین کا, اس میں احمد حسین خواجہ صاحب نے اپنے کنکلوڈنگ جو ہیں آرگومنٹس وہ ان کے کیا تھے, اور جج صاحبان کی آج کی کیا باڈی لینگویج تھی اور ریمارکس وغیرہ کیا تھے؟ کنکلوڈنگ آرگیومنٹس جو خواجہ احمد حسین صاحب کے ہیں وہ خاصے مجھے ایموشنل لگے. تو اس میں کیونکہ آخر میں انہوں نے کہا جی کہ آپ انہوں نے کہا کہ جی آپ قائد اعظم صاحب کی تصویر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہماری عدلیہ کے ماضی کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے اس قوم نے بہت کچھ سفر کیا ہے, بھگتا ہے. تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ ان پٹیشنز کو ڈسمس کر دیں, اور جو مین ججمنٹ ہے آپ اس کو برقرار رکھیں. ایک آبزرویشن جسٹس جمال خان بندوخیل سیکشن 2D12 اور 2D11 جو ہے اس کو وہ والا الٹرا وائرس قرار دے دیں. جی, وہ جو مین فیصلہ ہے آپ اس کو برقرار رکھیں. تو جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے ایک آبزرویشن ضرور کی. انہوں نے کہا ہے کہ فرض کریں خدا نہ خواستہ ایک اٹیک سپریم کورٹ پہ ہوتا ہے, ایک اٹیک پارلیمنٹ پہ ہوتا ہے, اور ایک اٹیک GHQ پہ ہوتا ہے. اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے اوپر جو اٹیک ہیں ان کے کیسز تو ATC میں جائیں گے, لیکن جو GHQ حملہ ہے اس کا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا. تو یہ تفریق یا یہ کلاسیفیکیشن کس اصول کے تحت ہوتی ہے, اس حوالے سے ہمیں جو ہے یہ کوشچن ہے جس کے اوپر ہمیں معاونت درکار ہے. دوسرا وہ جو ناصر صاحب ویسے پاکستان واحد ملک ہے کہ جس میں GHQ کے اوپر بھی حملہ ہو چکا, سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ ہو چکا, اور پارلیمنٹ کے اوپر بھی ہو چکا. اور آپ کو یاد ہے محسن کیانی صاحب اس وقت بار کے پریزیڈنٹ تھے, جو آج کل سینئر پیونی جج ہیں, اور پارلیمنٹ کا حملہ ہو چکا 2014-15 کی بات ہے نا, وہ دھرنا ورنا اور اس میں. ہاں, اور پھر انہوں نے پھر ان کو جو ہے یہ ایبسکانڈر تھے, اور ان کو بار میں خطاب کی دعوت بھی دی تھی. اچھا اس میں نا ایک انہوں نے وہ بھی بتایا تھا, ایک پریسیڈنس بھی بتائی تھی کہ جب World War I جب ختم ہوا تھا نا 1919 میں, تو انگریز نے ایک ایکٹ بنایا تھا جس کا نام تھا رالٹ ایکٹ. اس کے تحت نا ایگزیکٹو, یہ کس نے بتایا؟ خواجہ احمد حسین. تو اس میں نا اس کے تحت یہ طے تھا کہ جو ایگزیکٹوز ہیں نا جنہوں نے اپنے سے آگے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال, ان کی سپیڈی جسٹس کر کے نا ان کو سزا دے دیں گے. تو اس پہ بہت ایجیٹیشن ہوئی تھی. تو اس پہ ایک وہ کہتے ہیں لوکل یہاں اس زمانے قائد اعظم نے بھی اس کو اپوز کیا تھا اور آرگو بھی کیا تھا. اس زمانے میں ایک سلوگن امرج ہوا تھا لوکل لیول پہ, یعنی سب کانٹیننٹ میں, نو دلیل, نو وکیل, نو اپیل. تو اس نے کہا یہ سیم سلوگن نا وہ بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہمیں دوبارہ ریز کرنا چاہیے کہ یہ ان کا جو سسٹم ہے وہ اتنا فیئر نہیں ہے.
ना वकील ना दलील ना अपील है, ये कहना चाहिए कि भाई मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के कोर्ट मार्शल के ट्रायल के वाले, क्योंकि मुझे याद पड़ता है गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि जी वो सिर्फ इस हद तक कहेंगे सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए, बाकी फ़ौज का अपना मामला है, आर्मी एक्ट के नीचे वो उनको चलाएं। क्योंकि कादिर ने कहा था कि ये एक रॉन्ग रेमेडी है, ये हल नहीं है, कोई और हल निकालें। उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था कुछ, वो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो अपना जो जुर्माना ख़त्म हुआ है ना जवाद ख्वाजा साहब को, उसके ऊपर ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने ये बात कोर्ट को बताई कि क्योंकि हमारी दरख्वास्त थी कि इसकी प्रोसीडिंग रोक दी जाए, तो अब क्योंकि केस बहुत हद तक आर्ग्यू हो चुका है और हमारी दरख्वास्त एक तरह से गैर मौसर हो चुकी है, तो इसलिए आप इसको देख लें। तो फिर जस्टिस अमीन साहब ने फिर मशवरा किया तमाम जजेस से, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अच्छा ठीक है, हम अपने उस ऑर्डर को रिकॉल करते हैं। तो यूँ एक बड़ा रिलीफ तो बहरहाल मिला है साबिक। अच्छा, एक और ख़बर भी है नासिर साहब आपके पास, लेकिन आपने बताई नहीं है वो खबर। हमारे ज़राए का ये कहना है कि आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा था और जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो लगाया था इल्ज़ाम दो फाजिल जज साहिबान के ऊपर, और उसमें बेंच में बहुत ज़्यादा ले दे हुई थी। तो सुना है उसके बाद से जिन जज साहब पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्ज़ाम लगाया था, 2 मुलाकातें जनाब मंसूर अली शाह साहब के साथ उनकी हो चुकी। देखें ना, अब वही बात है ना कि कि ज़ाहिर है वो उनको, क्योंकि आपको याद है कि जस्टिस जमाल खान मंदखेल साहब ने जो उन हेयरिंग के दौरान जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दी थी, उससे ये साफ लग रहा था कि वो बहुत हर्ट हैं और उन्होंने उसको महसूस किया है। और ये तक कहा था कि एक चीफ जस्टिस साहब के पास को भी नोटिस दे दिया और वो उनसे रिक्वेस्ट भी है कि आप ये केस बेंच लगाएं। मतलब वो ऐसे में एक्चुअली मैंने पूछा था नासिर साहब, अब मैं आपको रिवील कर ही दूँ, हाँ ना, ठीक है ना, आप भी साथ खड़े थे और आप भी साथ खड़े थे, तो मैंने उनसे पूछा था जी आप पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्ज़ाम लगा था, तो आप डेफर्मेशन सूट फाइल कर रहे हैं तो उस पर वो हंसने लगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस तरह का मैं बहुत सुलझू आदमी हूँ, और जो है वो उसके बाद मैं शाह साहब से मेरी 2 मरतबा मैं उनके चैम्बर में जाके उनसे मिला भी हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो अदालत का फ़ैसला आएगा वो तो खैर, उन्होंने कहा कि वो तो फ़ैसला ज़ाहिर है कि फ़ैसला होगा। तो सलमान अकरम राजा साहब आज फिर क्या कह रहे थे, और नाज़िर साहब एक और भी, जैसे मुसर्रत इलाली साहिबा ने आज बड़ा मज़े का रिमार्क्स दिया। उन्होंने कहा शुक्र है हमें पता लगा कि एफ बी अली जो है उसका पूरा नाम क्या था। क्या पूरा नाम? वो है फजल, वो मुझे अब टिकर खोलने पड़ेंगे क्योंकि मैं भूल गया हूँ। फर्रुख बख्त। हाँ, फर्रुख बख्त और फर्रुख बख्त अली अली। और उस पे एक बात और भी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फर्रुख बख्त अली। और इस पे ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने ये भी कहा कि इनका जो कोर्ट मार्शल में मेजर जनरल जिसने ट्रायल किया था, उनका नाम मेजर जनरल का नाम ज़ियाउल हक था। अच्छा। और वो ज़ियाउल हक जो फिर बाद में जो फील्ड मार्शल बने या वो मुल्क के ऊपर उन्होंने मार्शल 1979 में 1977 में मार्शल लगा था ना, और फिर उसके 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक। तो उसके बाद की हिस्ट्री जो है वो हम सब जानते हैं कि ज़ियाउल हक ने क्या किया। तो ये उन्होंने बात की। और एक बात उन्होंने और भी की है। किसने? ये सलमान अकरम राजा साहब ने। उन्होंने कहा कि हमारे जो फाजिल जो डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील हैं, उन्होंने FBI को गलत पढ़ा है। अच्छा, हाँ, मतलब वो ख्वाजा हारिस साहब को कहेंगे उन्होंने FBI को गलत अंदाज में पढ़ा। गलत इंटरप्रेटेड करके बताया कि उन्होंने उसको ऑल रॉन्ग, उन्होंने वो ये कहते हैं कि FBI ने ये कहीं नहीं कहा कि सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए। वो उस माहौल में की बात हो रही थी, और उसमें ये था कि उस ज़माने में जो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अलाउ था, लेकिन अब आर्टिकल जो 83A आ गया है उसके बाद ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, उसके बाद, और स्पेशली 175(3) और 83A, उसमें ये क्लियर है कि ये जो सिविलियन है ये मिलिट्री आर्मी यानी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के डोमेन में नहीं आते। ये इनको हम गलत सलमान राजा साहब ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की भी मिसाल ले ली, जैसे भारत की। उन्होंने कहा कि भारत में अगर कोई एक सिविलियन और एक फ़ौजी अगर मिल के कोई किस तरह का मुजरिमाना कोई कार्रवाई या कोई गफलत बरतते हैं, तो चूँकि उसमें मतलब कि फ़ौजी भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों का, सिविलियन का और फ़ौजी का, दोनों का ट्रायल जो है वो सिविल कोर्ट में होता है। एक तो उन्होंने ये आर्गूमेंट किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा इंडिया में तो कोर्ट मार्शल भी हो जाए तो वो चैलेंज हो सकता है वहाँ की अदालतों में। वहाँ पर अगर निज़ाम दूसरा है,
مجھے یاد ہے ناصر صاحب کیوریٹیو ریویو والا جو ہے نا ایک مقدمہ سی ڈی اے لے کے آیا تھا منصور علی شاہ صاحب کے پاس، اور آپ کو پتہ کیوریٹیو ریویو کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ وہ یہی تھا ایک غریب کو کہ جسٹس قاضی فائزی عیسیٰ کے خلاف جو ان کے خلاف ریفرنس قلعدم قرار دیا تھا، اور وہ جو سارا معاملہ تھا اس کے اوپر ریویو ڈسمس ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد ایک کیوریٹیو ریویو داخل کیا گیا تھا، تو اس سے پس منظر میں ہاں، تو جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا، جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہا، میرے دوست عمر عطا بندیال صاحب، نہیں فروغ نسیم صاحب نے اچھا وہ تو آپ کے دوست تھے، وہ آپ کے بھی دوست ہیں، انہوں نے یہ مزے کی بات کی تھی کہ میں ایک نیا کنسیپٹ لے کے آؤں گا، اور اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کون سا نیا کنسیپٹ، پھر انہوں نے کیوریٹیو ریویو کا نقل ماری تھی نا، تو اس میں قصہ مختصر منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ انڈیا کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی تو پھر انڈیا لے جاؤ، کیس ڈیسائیڈ یہی ہوا تھا نا اچھا۔ لیکن انڈیا میں سوری ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، انڈیا میں بھی کیوریٹیو ریویو اس طرح کے لیے ایک معاملے کے لیے نہیں ہوا تھا، ایک غریب وہ آدمی گورنمنٹس کے لیے نہیں ہے، ہاں وہ ایک غریب آدمی کو ایک لٹیگنٹ تھا، اس کا مس کیریج آف جسٹس ہو گیا تھا، ریویو میں بھی وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا، تو بعد میں سپریم کورٹ نے ریئلائز کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے کیوریٹیو ریویو کے ذریعے اس کو انصاف دیا تھا۔ صحیح۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ناصر صاحب، مجھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عدالت جو ہے یہ سارا کچھ سننے کے بعد یہ کہے گی کہ بھئی یہ ان کے کیسز الگ کر کے اور سول کورٹس کے اندر چلائے جائیں، آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ ابھی تک تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ابھی تک یہی بات چل رہی ہے کہ سویلین کورٹ، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہی کیس ہونا چاہیے، ملٹری کورٹ کے اوپر کریڈیبلٹی کا ایشوز ہوتے ہیں، اور دنیا میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کورٹ اس طرف جائے گی؟ ابھی تک کے جو آرگومنٹس ہیں اس سے بظاہر لگ رہا ہے، لیکن ابھی دیکھیں ابھی ہم نے اور بھی لوگوں کو سننا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کس طرف بھی جاتی ہوئی کورٹ نظر آ رہی یہی لگ رہا ہے، جو آرمی ایکٹ کے سیکشنز ہیں وہ شاید بحال ہو جائیں، کیونکہ آج جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس بات کی طرف بات کی، انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں ان کے اگر ہم نوٹ پڑھیں تو اس میں تو انہوں نے اس سے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ جیسے اٹارنی جنرل کو سنا ہی نہیں گیا اس ایشو کے اوپر، اور ان کو سنے بغیر ہی جو آرمی ایکٹ کے جو سیکشنز ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ تو خواجہ احمد حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب ایز اے جج جو ہیں وہ ہمیشہ ان کے ویوز رہے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کی جو پاور ہے یا جو اختیار سماعت ہے اس کو بہت محتاط انداز میں استعمال کرنا چاہیے۔ نہیں، وہ اس میں یہ کہتے ہیں نا، مطلب کہ مقصد ان کا یہ تھا کہ 184(3) کے اندر یحییٰ افریدی صاحب نے بھی اس درخواست کو مینٹینیبل قرار دیا ہے، کیونکہ جسٹس اپنا احمد خواجہ حارث صاحب کی یہ دلیل تھی کہ یہ آپ آئین کے آرٹیکل 10 یا اس کے اوپر فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد پہ آرمی ایکٹ کو پرکھ نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے۔ وہ خواجہ حارث صاحب نے کہا تھا کہ آرٹیکل 883A کے تحت اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو آرٹیکل 184(3) کی یہ جو پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی تھی یہ قابل سماعت ہی نہیں تھی، تو اس کے جواب میں خواجہ احمد حسین صاحب نے ان کی اس دلیل کو جو ہے رد کیا اپنی اس دلیل کے ذریعے سے۔ تو جناب شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دینے سے پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو وکلاء کی تحریک اور بائیکاٹ کی کال تھی وہ بھی ملا جلا سا رد عمل ہے، وہ کوئی کامیاب اتنی نہیں ہو سکی ہے جو اب تک کی ہمارے پاس خبریں آئی ہیں۔ ناصر صاحب ایسے ہی ہے نا کچھ؟ ہاں مطلب میں تو خیر ہائی کورٹ نہیں کہ ہمارے کچھ دوست گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ کیسز تو وہاں سنے گئے ہیں، لیکن ہاں سارے کیسز نہیں سنے گئے لیکن سنے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی معمول کے مطابق تمام مقدمات 40 کیس تو چیف جسٹس صاحب نے سنے، باقی بینچز نے 30 سنے۔ تو بس جناب اوپر سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا اور آج بتا بھی دیا، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئین اور قانون کے نیچے وفاق کی علامت ہے، اور تمام وفاقی اکائیوں کا حق ہے کہ وہ اس کے اندر وہاں سے جج صاحبان لیے جائیں، صرف یہی نہیں اور جج بھی لیں گے۔ شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔